अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 36 की तफसीर बयान कर रहे थे। पहले हिस्से में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, इतनी तफसीर की थी कि और अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। उसके बाद अल्लाह ताला ने दूसरा तौहीद के बाद वालदैन के बारे में इरशाद फरमाया और रिश्तेदारों के बारे में इरशाद हुआ, व बिल वालिदैन एहसान व बेजिल कुर्बा, व बिल वालिदैन एहसान, और वालदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो, व बेजिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ भी हुस्न सलूक करो। तो आज ये दूसरा हिस्सा वालदैन के साथ हुस्न सलूक और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक के बारे में बात करते हैं इंशाअल्लाह। तो गौर करें, तौहीद के बाद रब ताला ने वालदैन के हकूक़ का बयान फरमा कर इनकी अहमियत को उजागर फरमाया है। अल्लाह ताला के बाद सबसे बढ़कर ज़ाहिरी एहसानात हर शख्स पर उसके वालदैन के हैं। पैदाइश से लेकर जवान होने तक इंसान वालदैन के एहसानों में डूबा हुआ है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया, व बिल वालिदैन एहसाना, और वालदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक करो। इसी तरह से आप सूरह बकरा में देखें, जब खर्च करने की बात आती है तो सबसे पहला खर्च जो करना है वो वालदैन पर है। यानी आपने सबसे पहले किसकी खिदमत करनी है? वालदैन की। इसी तरह से सूरह बनी इसराइल में अगर आप देखते हैं तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। इरशाद हुआ, फला तकुल लहुमा, और ना कहो उनको, उफ़्फ़िन यानी उफ़ ना कहो, यानी बेअदबी से ना बोलो। आपकी आवाज़ जो है वो वालदैन की आवाज़ से ऊंची ना होने पाए। बेअदबी होगी तो तुम्हारे आमाल भी ज़ाय हो जाएंगे। वला तनहरहुमा, और उन्हें झिड़को नहीं। वकुल लहुमा, और उनसे बात करो कौलन करीमा, बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, नरमी से। तो नरमी से बात करने का हुक्म है। वालदैन की दिल आज़ारी ना करें, उन्हें तकलीफ़ ना दें, उन्हें हर हाल में हर तरह से खुश रखने की पूरी कोशिश करें। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी बाप की नाराज़ होने में है। यानी अगर अल्लाह नाराज़ हो गया तो बाप नाराज़ हो गया, अगर बाप नाराज़ हो जाए तो समझो अल्लाह नाराज़ है मुझ पे। एक और हदीस है जिसमें इरशाद है कि फरमाबरदार बेटा अपने वालिदैन को जब इज़्ज़त और मोहब्बत की नज़र से देखता है तो हर नज़र में मकबूल हज का सवाब पाता है। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद हुआ कि तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, मगर जो माँ बाप की नाफरमानी करे, उनका दिल दुखाए
اسے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی طرح طرح کی آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو گویا جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دنیا میں ہی مصیبتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی فرما برداری میں دنیا کی بھی آسائش ہے اور آخرت کا بھی سکون ہے۔ حقوق العباد میں سب سے زیادہ قریب والدین ہیں۔ ان سے بات چیت میں نرمی، ادب، خلوص، وفا یہ ہر طرح ہونی چاہیے۔ ان کا حکم مانو، ان کی ضروریات پر خرچ کرو، ان کے دوستوں اور متعلقین سے عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آؤ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھو جو والدین کی طرف سے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہو، ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو، ان کی ضروریات پوری کرو اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق۔ ماں کے بلانے پر نفل نماز بھی توڑ دو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میری ماں مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کر میں ان کا جواب دیتا ان کے بولنے کا۔ تو نماز نفل پڑھ رہے ہو تو ماں بلائے تو توڑ دو۔ اگر باپ کہے کہ بیوی کو طلاق دے دو تو اسے طلاق دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو یہی فرمایا تھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند فرماتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم اسے طلاق دے دو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ تو گویا اگر باپ کہتا ہے بیوی کو طلاق دے دو تو پھر دے دو۔ بہتر یہی ہے جسے باپ پسند کرے اور بیٹا بھی اسے پسند کرے۔ اگر باپ ناپسند کرے تو بیٹا بھی ناپسند کرے۔ یہ بھی حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ ماں باپ اگر دنیا میں نہیں ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو ان کے فوت ہو جانے پر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جن کے ساتھ وہ صلح رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ صلح رحمی کریں۔ ان کے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہمسائے کے ساتھ برائی کی جائے گی، رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا جائے گا اور جہاد کو معطل کر دیا جائے گا۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ وبالوالدین احسانہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے غور کریں، آیت میں ارشاد فرمایا وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہت بہتری سے نبھاؤ، حسن سلوک کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف کا اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کو دینے کا، یعنی صلح رحمی کرنے کا۔
حسب استطاعت جانی اور مالی خدمت رشتہ داروں کے ساتھ ضرور کرنی چاہیے، یہی حسن سلوک کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ عام انسانوں، مسکینوں، فقیروں کو دینے میں تو صرف ایک ثواب ملتا ہے صدقے کا، مگر اگر وہ صدقہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں گے تو 2 ثواب پائیں گے، ایک صدقے کا ثواب پائیں گے اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو یہ حدیث جو ہے ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، 3 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی جو ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا۔ تو یہ تعلق اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے جس سے فائدے جس کے 2 فائدے ہیں، سب سے بڑے فائدے 2 ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔ صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور عمر بھی بندے کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کام بہت ہی خوبصورت ہے، کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ رشتہ دار جو ہیں ہمیشہ خاص طور پر والد اور والدہ کی طرف سے دونوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے رحم کے رشتہ دار جو ہیں، جیسے ماں باپ سے جو رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، سب سے پہلے انہی کے ساتھ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے، یعنی حسن سلوک کرنا ہے۔ بہن بھائیوں میں سے دیکھنا ہے کہ کون تنگی کی حالت میں ہے، ضرورت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ جتنا آپ ہو سکتا ہے آپ اس کی کوشش کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو یہ بہت اہم ہے اور اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو آپ ان کی ضرورت پوری کریں گے تو اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کی عمر بڑھے گی اور آپ کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حقوق جو ہیں ان کی ادائیگی کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ جو صلہ رحمی کرے گا، یعنی رشتوں کو جوڑے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا، یعنی قطع رحمی کرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں، رشتوں کو توڑیں نہیں، رشتوں کو جوڑیں اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ نے خود توحید کے بعد ماں باپ کے بارے میں حکم فرمایا، پھر رشتہ داروں کے بارے میں۔ تو گویا ماں باپ اور رشتہ دار بہت اہم ہیں۔ ان کے ساتھ جو آپ کے حقوق ہیں ان کو بخوبی ادا کریں ذمہ داری کے ساتھ، تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔